बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामी नवान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़े हाई लेवल पे मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है और इन मुज़ाकरात का जो मरकज़ है वो इस्लामाबाद है जी। इस बैठक से पाकिस्तान का मुराल तो बुलंद हो रहा है। एक बैठक पहले हुई, अब दूसरी बैठक होने जा रही है। अब लगता तो ये है कि ये एक फ़ाइनल राउंड होगा जिसमें मुज़ाकरात के बाद एक अच्छा सा मुआहदा तय पा जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ इसराइल और अमेरिका की मुनाफ़कत जो है वो खुल खुला के सामने आ रही है। एक तरफ से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जंग बंदी करनी है, सुलह करनी है, आगे मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, ईरान बहुत अच्छा है, ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ से वो खुद से झूठ घड़ घड़ के ईरान की वैल्यू डाउन करते रहते हैं। मोहतरम ट्रंप साहब के हर 10 मिनट के बाद नए से नए बयान आते हैं, वो किसी बात पर रुकते ही नहीं हैं। बहरहाल बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लगता तो ये था कि शायद ये मुज़ाकरात होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं ये कामयाब नहीं होंगे। जो इस वक्त खित्ते में सूरत हाल अमेरिका ने पैदा कर रखी है वो इंतहाई गैर मुनासिब है। आप समझ लें कि इस पूरी लड़ाई का जो दारोमदार है वो आबनाए हुर्मज़ को बना दिया है दोनों फ्रीकैन ने। आबनाए हुर्मज़ जो है ये ईरान की तहवील में है, ईरान के कंट्रोल में है। ईरान ने बारहा इस बात की तस्दीक की कि आबनाए हुर्मज़ को हम किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक ही नुक्ते पर हम डट जाएं कि आबनाए हुर्मज़ अगर ईरान नहीं छोड़ता, जोहरी तवानाई से ईरान पीछे नहीं हटता, तो क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? तो जवाब है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अल्लाह करे कि इस वक्त जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसका नतीजा जो है वो खैर पर हो, वो अच्छे मुआहदे पर हो, जिसकी मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है वो फुल फ्लज ईरान को प्रेशराइज कर रहा है, हर लिहाज से धमकियां लगा रहा है सुबह शाम। एक तरफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ से धमकियों वाला सिस्टम वो ज़ोरों शोर से जारी है। अब ये समझ रहे हैं कि ईरान शायद डर के कोई खौफजदा होकर हमारे साथ मुआहदा कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। बहरहाल मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया है कि मुज़ाकरात का कामयाब होना मुझे नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हों, मशरक़ वुस्ता में अमन कायम हो, हम इस बात के दुआ गो हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज यौम तसीस मनाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। पीटीआई को 1996 से 2026 तक का सफ़र मुबारक हो। और आज बहुत बड़ा एक जलसा आम मुनक्कद किया गया मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में, जिसमें वज़ीर आला केपी के मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो जलसा आम से ख़िताब कर रहे हैं। और मुझे तो बड़ी ख़ासी तादाद नौजवानों की नज़र आ रही जलसे में। लेकिन आपको याद होगा नाज़रीन, मैंने कहा था कि जलसा खेलने से खान रिहा नहीं होगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि पॉलिटिकली स्टैब्लिश नहीं है ये जमात इस वक्त। कभी थी, कभी इनका दौर था, लेकिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस जमात को वो आप समझ लें कि लूला लंगड़ा कर दिया गया है। लोग उस तादाद में इजहार राय नहीं कर सकते जिस तादाद में आज से 5 साल पहले लोग इजहार राय करते थे, या आप कह लें 2018 से पहले हर तरह की आज़ादी थी कि आप अपना हर मामला हर फोरम पे डिस्कस कर सकते थे। अब तो हर चीज़ जो है वो सेंट्रलाइज है। वो आप कह लें कि उसको इन्होंने
مکمل موجودہ سیٹ اپ نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. عوام کے اوپر ایک ہیبت طاری ہے, ایک خوف کی فضا ہے. عوام جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو کر کیسے خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے. بہرحال موجودہ سیٹ اپ جس نے ایک دن میں پاکستان کا رجیم چینج کیا اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان کو پکڑ کر سسٹم سے باہر کر دیا, آج وہ جیل میں ہے. اور آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے فیصلے اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں ان کے دوران وہ کیسے خان کو چھوڑ دیں. سارے مشن اور مقصد حل کرنے کے بعد موجودہ سیٹ اپ سوچے گا کہ خان کا کیا کرنا ہے, کیونکہ خان کی جماعت جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اندرونی خلفشار کا شکار ہے. ان کے اندرونی معاملات اتنے ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ یہ ایک جان ہو کر کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکتے, کوئی بڑی ریلی نہیں نکال سکتے, کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکتے جس سے موجودہ سیٹ اپ کے اوپر کوئی پریشر پڑے. یہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا. بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات کے بعد کوئی سوچ وچار کیا جا سکتا ہے, لیکن خان کی رہائی دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ خان نے اپنے آپ کو خود رہا کروانا ہے. خان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا ہوا, کسی نے پابند سلاسل نہیں کیا ہوا. خان نے اپنے آپ کو خود پابند سلاسل کیا ہوا. خان کو موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ آنا پڑے گا, موجودہ سیٹ اپ کو قبول کرنا پڑے گا. ظالم جابر لوگوں کے جو ایک پری پلان جو مقاصد ہیں کہ ان کے مطابق ڈیل کرنی پڑے گی. پھر خان کے باہر آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اس لیے خان اندر ہے. خان کہتا ہے کہ اگر میں باہر آؤں تو پھر میرے حساب سے میں ملک کو چلاؤں, میں دوبارہ الیکشن لڑوں, میں وزیر اعظم بنوں نہ بنوں یہ بعد کی بات ہے. اگر اقتدار مجھے دینا ہے تو پھر اختیارات مجھے 100% چاہیے. تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کبھی کسی حکومت کو اختیار نہیں ملا آج تک. فیصلہ ساز کل بھی وہی تھے, فیصلہ ساز آج بھی وہی ہیں, اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں. بارہ ناظرین, یوم تاسیس کے موقع پر بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ منعقد ہوا مظفر آباد آزاد کشمیر میں. یہاں میں ایک بات بتا دوں آزاد کشمیر والوں, اس وقت آزاد کشمیر کے آئی جی صاحب ملک لیاقت صاحب ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, بڑی عزت اور احترام ہے ان کا میرے دل میں. لیکن فیصلہ سازوں نے ان کو فرنٹ فٹ پر رکھ کر زمان پارک سے عمران خان کو گرفتار کروایا تھا. یہ بھی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ وہ شخص جس نے عمران خان کو گرفتار کیا تھا وہ آج کل آئی جی آزاد کشمیر ہیں, اور میری نظر میں وہ ایک اچھے انسان ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کس مجبوری کے تحت یہ کام کیا ہوگا, اندر سے تو وہ بھی خان کے حامی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ بھی خان کے اندر سے حامی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اس معاملے کا اختتام خیر پر کرے. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندرونی حالات ہیں وہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ اندر سے پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور بڑے بڑے نام اگلے 2-4 دن میں آپ کو استعفے دیتے نظر آئیں گے, پارٹی چھوڑتے نظر آئیں گے. یہ کلپ سنبھال کر رکھیے گا, آپ کو میری یاد آئے گی. اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات کی تھی, بہت بڑا نام میں نے بتایا تھا کہ وہ آ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں اور پھر بڑی سیٹ پر آ رہے ہیں. بارہ ناظرین, ان سارے معاملات میں ایک اہم ایشو ہے جس پہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. لاہور میں کل رات ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا, سانحہ ہو گیا, جس کی مرکزی کردار ایک عورت ہے, 3 بچوں کی ماں ہے. اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 3 نومولود بچے ذبح کر دیے جن کی عمریں 10 سال سے کم ہیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ یہ ایک ماں اپنے بچوں کو کیسے قتل کر سکتی ہے. بہرحال انویسٹیگیشن میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس عورت کو ماں کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے ماں کے مقدس رشتے کی توہین کی ہے. اس نے بے گناہ بچوں کو ایک عاشق کی خاطر قتل کیا.
عاشق تو ہزاروں مل جائیں گے، تمہیں یہ بچے دوبارہ نہیں ملیں گے، اور تمہاری اگلی زندگی ساری جیل میں ہے یا تمہیں پھانسی کی سزا ہونی ہے۔ تو میرا اقتدار میں بیٹھے جو فیصلہ ساز ہیں، جن کے ہاتھ میں قانون ہے سارا، ان سے گزارش ہے کہ اس عورت کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس کے عاشق کو بھی گرفتار کر کے اس کے ساتھ برابر کا وہ شریک بنایا جائے کہ ان دو لوگوں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے 3 جانیں قربان کر دی، جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے کیا گناہ کیا تھا۔ بہرحال ناظرین، اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں۔ ہم سب کو مل کر معاشرے سے ایسے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا تاکہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ادارے اس عورت کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور کڑی سے کڑی سزا اس کو دلوائیں گے۔ ناظرین، اس وقت لاک ڈاؤن سے بہت لوگ تنگ ہیں۔ میں لاک ڈاؤن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ لاک ڈاؤن خدا کا واسطہ ہے، اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب، آپ نے پھر دل پر پتھر رکھ کر راتوں رات 27 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا، 107 روپے ٹیکس آپ پہلے ہی لے رہے ہیں۔ یار خدا دا واسطہ ہے، جین دیو لوگوں نو یار۔ میکسیمم لوگوں کا دار و مدار پیٹرول کے اوپر ہے۔ گاڑی نے پیٹرول سے چلنا ہے، بائک نے پیٹرول سے چلنا ہے، جنریٹر نے پیٹرول سے چلنا ہے۔ کیوں نہیں آپ لوگوں کو ترس آتا؟ ایل این جی اتنی مہنگی آپ نے کر دی ہے کہ اس کی آپ کو 300 پرائس رکھنی چاہیے، اور آپ کی مارکیٹ میں 600 روپے کلو کے حساب سے ایل این جی بک رہی ہے۔ کتنا ظلم اور کریں گے؟ اتنا ظلم کریں جتنا کل کو آپ لوگ خود بھی برداشت کر سکیں نا، کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ بہرحال میری گزارش یہ ہے موجودہ سیٹ اپ سے کہ خدا کا واسطہ ہے، لاک ڈاؤن سے ہماری جان چھڑوائیں، پرانے ٹائم بحال کریں۔ لیٹ نائٹ تک ہوٹل کھلنے چاہیے، لیٹ نائٹ تک دکانیں، سٹور، جتنے کاروبار ہیں نا آپ نے برباد کر دیے ہیں۔ آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں، عوام کو کوئی ریلیف دیں، لیکن جو لوگ اپنی کر کے کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، مزدور ہیں، ان کا بھی بیڑا غرق آپ نے کر دیا، ان کا کاروبار سارا بند کر دیا۔ اور اتنا خوف ہے پورے پنجاب میں کہ پیرا فورس ایسے کھڑی ہوتی ہے جیسے ہر دکان کے باہر انہوں نے ناکا لگایا ہوا۔ 5 منٹ کوئی شخص لیٹ ہو جائے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہے۔ اس طرح نہ کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ نون لیگ کی تاریخ ہے، ہر دور میں انہوں نے عوام کے اوپر مظالم کی بھرمار کی ہے، بے شمار ظلم کیے عوام کے اوپر۔ خدا کے لیے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اقتدار دیا ہے، یہ اقتدار سدا آپ کے پاس نہیں رہنا، یہ اقتدار منتقل ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی آپ بادشاہ ہوتے ہیں، کبھی آپ ملزم ہوتے ہیں، کبھی جیلوں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنا بھی کل سنوار لیں، آج عوام کے ساتھ بھلائی والے کام کریں، ریلیف دیں لوگوں کو، لوگوں کی دکھ کا مداوع کریں۔ آج تک کے لیے اتنے۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح لیڈران عطا فرمائے جو اس ملک کی حفاظت کر سکیں، جو عوام کے حقوق کی مکمل پاسداری کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔